میں کئی سالوں سے विदेश में था। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था कि रात को वो वीडियो कॉल करेगी और मेरे पसंद के कपड़े पहनेगी और पति पत्नी के बीच जो पर्दा होता है उसे हटाएगी। मैं बहुत खुश था। जैसे ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई, मैं ये देखकर चौंक गया कि वो कमरे में अकेली नहीं थी। वो मेरे ही कमरे में वो मेरी इज्जत को पैरों तले रौंदने की तैयारी कर चुकी थी और बेवफाई करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने मोबाइल सामने रख दिया और मेरे सामने ही उसने वो किया जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। मैं तुरंत घर के लिए छुट्टी लिया। मुझे पता था कि समय पर तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा दिमाग पूरी तरह ख़राब कर दिया था। मेरी ही आंखों के सामने वो किसी और के साथ। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मेरा नाम सुनील है। मैं विदेश में फैक्ट्री में नौकरी करता था। सुबह 7 बजे काम शुरू होता था और रात 8 बजे छुट्टी होती थी। काम कठिन था लेकिन दिल खुश था क्योंकि मैं अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहा था। मेरी 3 बहनें थीं जिनसे मुझे बेहद प्यार था। 2 की शादी मैंने खुद करवाई थी। सोने के गहनों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ मैंने ही खरीदा था। छुट्टियों में आकर खुद सारे इंतज़ाम किए थे। दावत में मेहमानों का स्वागत, बहनों के मुस्कान, यही मेरी कमाई की सबसे बड़ी कीमत थी। माँ बाप की सेवा को भी अपना फ़र्ज मानता था। हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजता था। उनकी दवाइयाँ, कपड़े, राशन, हर चीज़ का इंतज़ाम करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप मेरी शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। हर बार बात को टाल देते थे। कभी कहते कि अभी बहनों की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, कभी कहते कि अभी तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे एक दिन एक दोस्त के ज़रिए पता चला कि वो मेरी शादी इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी के बाद मेरी कमाई पर किसी और का भी हक हो जाएगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी खुशियाँ, उनकी नज़र में ये सब बोझ बन जाएंगी। ये सुनकर दिल टूट गया। प्यार में स्वार्थ की मिलावट ने दिल को बेचैन कर दिया। मैंने फैसला किया कि उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि अगर वो खुदगर्ज बन सकते हैं तो मैं भी अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मैंने उनके खर्चे कम करने शुरू कर दिए। कभी कहा कि कंपनी में मुनाफा नहीं हुआ, कभी कहा कि तनख्वाह कम हो गई, कभी कहा कि बीमारी की वजह से काम से छुट्टी लेनी पड़ी। उन्हें जल्दी ही अंदाज़ा हो गया कि मैं किसी बात से नाराज़ हूँ। फिर एक दिन फ़ोन पर माँ ने पूछा कि पैसे कम क्यों भेज रहे हो, तो मैंने साफ कह दिया कि मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम मीना है। इस पर माँ ने कहा कि वो तो हमारी बिरादरी की है और तुम जानते हो तुम्हारे पापा को उनका परिवार पसंद नहीं है। वो लड़की तुम्हारे किसी काम की नहीं है। माँ ने भी पापा की ही ज़ुबान बोली और मुझे हैरानी हुई कि एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए राज़ी होने के बजाय दूसरों के डर में जकड़ी हुई है। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली कि शादी तो उसी से करूँगा क्योंकि मुझे उसके तौर तरीके, उसकी पढ़ाई और उसका व्यवहार बहुत पसंद था। मीना को मैं बचपन से जानता था। वो सुलझी हुई और अच्छी सी लड़की थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सबसे बड़ी रुकावट उसके पापा बन गए जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करूँगा जो शादी के बाद उसे छोड़कर विदेश चला जाए, उसे नौकरानी बना दे और खुद बाहर बैठकर ज़िंदगी के मज़े ले। बेटी का नसीब इससे बेहतर है। मैंने उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि मुझे उनकी सोच में सच्चाई महसूस हुई। मैंने उनसे वादा किया कि शादी के बाद या तो मैं मीना को अपने साथ ले जाऊंगा या फिर यहीं कोई नौकरी ढूंढकर उसके साथ रहूंगा। मैंने दिल से कहा कि मैं अपनी पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनकी बेटी को पसंद किया है तो उसके साथ इंसाफ भी करूंगा। ये सारी बातें करने के लिए मैं चुपके से अपने माँ बाप को बताए बिना उनके घर गया, उनके सामने बैठा, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की। उन्होंने कहा कि हम कोई गरीब लोग नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी बेटी रोएगी तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, लेकिन उनके दिल में नरमी महसूस हुई। मेरी सच्चाई ने उन्हें राज़ी कर लिया। आखिरकार वो पल आया जब मेरी और मीना की शादी हो गई।
میں نے اس دن کے لیے بہت سارا پیسہ بچایا تھا۔ شادی کے کارڈ سے لے کر دلہن کے جوڑے تک ہر چیز خود چنی تھی۔ مینا نے جب پہلی بار شادی کے کپڑوں میں میرے کمرے میں قدم رکھا تو میں نے سوچا کہ یہی پل میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ دلہن نہیں لگ رہی تھی بلکہ میرے خوابوں کی تعبیر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر قسم کھائی کہ کبھی اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، ہر دن پہلے جیسا لگتا ہے۔ مینا نہ صرف میری پتنی ہے بلکہ میری دوست بھی ہے، میری رازدار بھی ہے۔ اس کی باتوں میں سکون ہے، اس کے لہجے میں پیار ہے، اس کی آنکھوں میں شکر ہے۔ وہ شکایت نہیں کرتی، وہ مانگ نہیں کرتی، وہ بس چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ میری موجودگی اس کی خوشی ہے۔ یہ ہفتہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے ایک رہا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں چھپے رہیں، دنیا کی ہر مشکل سے بے پرواہ۔ مینا کو شاید اندازہ تھا کہ میں اس کے بنا جی نہیں سکتا۔ شاید اسے میری ہر بات سے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میں اپنے فیصلے میں بہت مضبوط ہوں لیکن دل سے کمزور ہوں۔ شاید اس کے اندر ایک عورت کی سمجھداری اور دوردرشت نے بھانپ لیا تھا کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، مگر وہ میرے ساتھ ہر سپنے کو سچ مان کر جینے لگی تھی۔ وہ روز کمرہ سجاتی، وہ کہتی کہ ہم نیلا رنگ رکھیں گے یا ہلکا گلابی۔ میں ہنستا اور کہتا کہ تم جو چاہو وہی ہوگا۔ وہ کہتی کہ ہم بیڈ کو یہاں رکھیں گے اور کرسی وہاں، اور اگر باہر کا موسم اچھا ہوا تو ہم بالکنی میں چائے پیا کریں گے۔ وہ ہر بات میں مجھے اپنے ساتھ رکھتی، جیسے میں اس کا ایک پل بھی چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب وہ بھوشیہ کے پلان بناتی تو اس کی ہر بات میں ایک چمک ہوتی، ایک امید ہوتی، جیسے وہ پورے وشواس سے جانتی ہو کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ وہ کہتی کہ ہم ہنی مون باہر منائیں گے اور وہیں کے کسی خوبصورت شہر میں زندگی بتائیں گے۔ وہ بار بار کہتی کہ اب تو آپ واپس بھی نہیں جائیں گے، اور ویسے میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا کہ میں نے جو سپنے دکھائے ہیں وہ تو ریت کی دیوار ہیں جو ایک جھونکے سے گر جائیں گی۔ مجھے پتا تھا کہ نہ تو میں اسے ساتھ لے جا سکتا ہوں اور نہ ہی یہاں نوکری چھوڑ کر رہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھ پر ودیش میں 4-5 لاکھ کا قرض تھا جو میں نے کاروبار میں نقصان کے بعد ابھی تک چکایا نہیں تھا، اور اگر میں نوکری چھوڑ دیتا تو وہ قرض مجھے جینے نہیں دیتا، اور اگر مینا کو ساتھ لے جاتا تو ہر خرچ وہاں دگنا ہو جاتا۔ کرایہ، کھانا، علاج، بچوں کی اسکولنگ سب کچھ وہیں کا ہوتا، اور یہ سب کرنے کے بعد میں گھر والوں کو کچھ بھی بھیجنے لائق نہیں رکھ پاتا، اور گھر والے ویسے بھی میرے پیسوں کے لیے میرے رشتے کے خلاف تھے۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ اکیلا رہوں تاکہ کمائی ان کے ہاتھ میں رہے۔ اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور ایک دن اپنے دوست کو فون کر کے کہا کہ وہ مجھے کال کرے اور باتوں میں ایسا جتائے جیسے میرا باس بہت پریشان ہے اور مجھے فوراً واپس بلا رہا ہے۔ میرے دوست نے ویسا ہی کیا۔ میں نے کال سن کر بیوی سے کہا کہ میری نوکری خطرے میں ہے، لیکن میں نے تمہارے پاپا سے وعدہ کیا تھا کہ اب واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ پریشان ہو گئی اور بولی کہ آپ جائیں نہیں، پاپا کو میں منا لوں گی۔ پھر میں نے ایک اور جھوٹ گڑھا اور کہا کہ نوکری تو چھوڑ دوں گا، لیکن انوبندھ کے تحت اگر میں 6 مہینے اور نوکری نہ کروں تو مجھے وہ 8-10 لاکھ روپے جو میں نے کمپنی کو سیکیورٹی کے طور پر دیے تھے واپس نہیں ملیں گے۔ وہ ترنت بولی کہ اتنے پیسے کیوں برباد کریں گے، 6 مہینے کی ہی تو بات ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میں تمہیں اکیلے کیسے چھوڑوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں سب سنبھال لوں گی اور آپ جائیے، جب آپ کی واپسی ہوگی تو ہم پھر کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ یقین دیکھا جو مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں رک جاتا ہوں، مگر وہ جدی لہجے میں بولی کہ آپ جائیے، اور میں نے دل میں سوچا کہ چلو 6 مہینے کی ہی تو بات ہے، شاید اس دوران میں قرض بھی چکا دوں گا، شاید کچھ اور انتظام بھی ہو جائے، شاید مینا کو بعد میں ساتھ لے جا سکوں۔ لیکن اس وقت بس ایک جھوٹ کے سہارے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو دھوکہ دے دیا۔ اور جب میں روانہ ہونے لگا تو مینا میرے ساتھ گاڑی میں آئی۔ وہ راستے بھر خاموش رہی، کبھی کبھی میری طرف دیکھتی اور نظریں پھیر لیتی جیسے دل میں کچھ کہہ رہی ہو لیکن زبان پر نہ لا پا رہی ہو۔ ایئرپورٹ پہنچے تو وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلی۔ میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں، مگر وہ بولی کہ آپ جائیے، میں یہیں سے دیکھ لوں گی۔ اور جب میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچا کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بولی کہ جلدی آ جانا پلیز، وعدہ کرو کہ 6 مہینے بعد واپس آ جاؤ گے۔ اور میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ اگر بولتا تو شاید آواز بھر آتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ دعا تھی جو شاید کسی ولی کے مزار پر بھی نہ ملے، اور اس کے چہرے پر وہ درد تھا جو شاید صدیوں تک شبدوں میں نہ سما سکے۔ میں نے اسے دیکھا اور اپنے آنسو روکے، اور جب میں اندر گیا تو ایسا لگا جیسے دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے پتا تھا کہ میں اسے کسی اندھیرے میں چھوڑ آیا ہوں، مگر خود بھی روشنی سے دور جا رہا ہوں۔ میں نے جانے سے پہلے اپنے ماتا پتا سے خاص طور پر انورودھ کیا تھا کہ میری پتنی کا دھیان رکھا جائے۔ ان سے کہا تھا کہ وہ نئی نویلی ہے، اکیلی ہوگی، ہر چیز کی عادی بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر سختی نہ کی جائے، پیار سے رکھا جائے۔ میری ماں نے سر ہلا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بیٹیوں کی طرح رکھے گی۔ میرے پاپا نے بھی کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، وہ ہمارے لیے امانت ہے۔ لیکن شاید یہ سب صرف زبانی وعدے تھے، کیونکہ جیسے ہی میں واپس گیا، وقت کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ حقیقت ان وعدوں سے بالکل الگ تھی۔ شروعات کے دنوں میں تو فون پر بات ہوتی رہی۔ پتنی تھوڑی اداس لیکن امید سے بھری لگتی تھی، کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کی آواز میں نمی بڑھنے لگی، اس کے جملوں میں اداسی آ گئی، اور پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں اس پر چلاتی ہے، ہر بات میں اس کی بے عزتی کرتی ہے، اور میری بہنیں بھی اسے نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتیں۔ بات بات پر طعنے دیتی ہیں، کبھی دہیج کے، کبھی رشتے کے، کبھی اس کی ماں کو لے کر۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرے پاپا جو ہمیشہ سے نرم مزاج تھے، وہ بھی میری پتنی پر غصہ نکالتے، اس پر پابندیاں لگاتے، اسے اپنے مائکے والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر اسے اپنے گھر جانا ہوتا تو اسے 10 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ بیچاری چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی، کیونکہ اسے مجھ سے پیار تھا، اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے صبر سے گزارنے ہیں، پھر میں آ جاؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک دن بتایا کہ اس کی بہن کے بیٹے کا جنم دن ہے، وہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا بالکل جاؤ، لیکن میرے پاپا نے کہہ دیا کہ مہمان آ رہے ہیں، یہ کیسے جا سکتی ہے، گھر کا کام کون کرے گا۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ میں نے اس کی سسکیوں کی آواز فون پر سنی، دل ٹوٹ گیا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ نہ صرف اسے روکا گیا بلکہ پورے دن کے کام بھی اسے کروائے گئے، اور انت میں اس کے بنائے کھانے کی برائی بھی کی گئی، جبکہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ مجھے اس پر گرو تھا، لیکن وہاں اسے عزت نہیں مل رہی تھی، نہ پیار، نہ اپناپن، صرف طعنے، صرف بے عزتی۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ وہ میرے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ 6 مہینے بیت گئے، وہ روز کہتی کہ بس کچھ دن اور، میں صبر کروں گی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، بس آپ آ جائیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اسے کیسے بتاتا کہ میں اب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ میری آرتھک استھتی ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، قرض ابھی باقی تھا، اگر آ جاتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ میں اسے سچائی بتانے میں اسمرتھ تھا، ڈر تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے میں نے ایک جھوٹ گھڑ لیا، کہا کہ 2 مہینے اور لگیں گے، کچھ ضروری سامان سمیٹنا ہے، کچھ کاغذی کام باقی ہے۔ وہ ناراض ہوئی، تھوڑی غصہ کی، لیکن مان گئی۔ اس نے شاید خود کو سمجھایا کہ 2 مہینے اور، بس 2 مہینے، پھر پتی آ جائے گا۔ لیکن وہ 2 مہینے 2 سال میں بدلنے لگے، اور میں روز ایک نیا بہانہ بنانے لگا، کبھی ویزا کا، کبھی باس کی ناراضگی کا، کبھی موسم کا، کبھی بیمار ہونے کا۔ وہ شروع میں ہر بات مانتی رہی، ہر بات پر چپ چاپ صبر کرتی رہی، لیکن پھر اس کے لہجے میں کڑواہٹ آنے لگی، اس کی معصوم امیدیں اب شکایتوں میں بدلنے لگی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میرے پاپا کے ساتھ بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی کو خوش رکھیں گے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ نے سب کچھ بھلا دیا۔ اب تو آپ آتے ہی نہیں، فون پر بھی پہلے کی طرح بات نہیں کرتے، اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی۔ وہ اب روتی نہیں تھی، اب وہ غصے سے بات کرتی تھی، جواب دیتی تھی، سوال کرتی تھی۔ وہ اب کمزور نہیں رہی تھی، اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیا تھا، اور اب سوال کرنے لگی تھی۔ یہ سوال مجھے اندر تک کاٹتے تھے، مجھے شرمندہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی میں سچ بتانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ سچ جان گئی تو ٹوٹ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ٹوٹے، لیکن میں خود بھی کہاں پورا تھا۔ میرے اندر بھی ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف پتنی کی یادیں، اس کی بے بسی، اس کی آنکھوں کی نمی،
और दूसरी तरफ कर्ज, जिम्मेदारियाँ, मजबूरियाँ, मैं दोनों के बीच फंसा हुआ था। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगीं, पहले भावनाओं में, फिर व्यवहार में ठंडापन आ गया। अब हम हर दिन झगड़ते, वो शिकवे करती, मैं सफाई देता, वो रोती, मैं चुप करता, वो चिल्लाती, मैं फ़ोन काट देता। ये रिश्ता जो कभी एक सपना था, अब एक कड़वी हकीकत बन चुका था। मैं रोज़ उसे झूठी उम्मीद देता था, रोज़ कोई नया बहाना, लेकिन मुझे पता था कि अब यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन वो सब जान जाएगी। और वो दिन अब दूर नहीं था। अब मैं चुपचाप समय काट रहा था, न वापस जा पा रहा था, न उसे अपने पास ला पा रहा था। बस एक बेजान सा रिश्ता था जो सांसें तो ले रहा था लेकिन जिंदा नहीं था। और मैं हर दिन डरता था कि कब वो दिन आ जाएगा जब यह सांस भी थम जाएगी। जब मेरे ससुर का फ़ोन आया तो उनकी आवाज़ में थकान और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने सीधे पूछा, तुम वापस कब आओगे? मैंने हमेशा की तरह जवाब दिया, बस 4-5 महीने और लगेंगे, जैसे ही सब सेट हो गया मैं आ जाऊंगा। लेकिन शायद अब वो मेरे बहानों से तंग आ चुके थे। उन्होंने काफ़ी तीखे लहजे में कहा, 4-5 महीने, 2 महीने, 4 महीने की रट लगा रखी है तुमने। 2 साल होने को हैं। मेरी बेटी 2 साल से वहाँ अकेली है। तुम्हारे लिए वो एक पत्नी होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बेटी है, मेरी इज्जत है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं यह नहीं देख सकता कि वो रोज़ रोती है, इंतज़ार करती है, और तुम हर बार झूठ बोलकर उसका दिल तोड़ देते हो। उनके शब्द मेरे लिए चाकू की तरह थे, लेकिन शायद उस वक्त मेरी अहमियत, अहंकार मुझ पर हावी थी। मैंने खुद पर काबू नहीं रखा और जवाब में बदतमीजी कर दी। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए जिन पर मुझे बाद में शर्म आई, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। मेरे ससुर ने सारी बातें मेरी पत्नी को बता दी, और फिर वो झगड़ा हुआ जो अब तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक झगड़ा था। मेरी पत्नी ने रोते हुए मुझसे पूछा, तुमने मेरे पापा से बदतमीजी क्यों की? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो तुमसे बस सच जानना चाहते थे। तुमने उनके दिल को दुखाया, तुमने मेरा दिल तोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ सहती रही, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी गैर मौजूदगी, सब कुछ। लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि जाओ अपने पापा के घर, मैं तुम्हें यहाँ से तलाक भेज दूंगा। मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि जाओ अपने पापा के घर, मैं तुम्हें यहाँ से तलाक भेज दूंगा, बस मेरी जान छोड़ दो। हालांकि दिल के किसी कोने में भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता था, वो मेरी जिंदगी थी। लेकिन उस वक्त गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया और मैंने वो सब कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गई, कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। 4 महीने बीत गए। मैंने कोशिश की कि बात हो जाए, माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो नहीं मानी। फिर एक दिन अचानक उसने कॉल की। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उस कॉल में भी झगड़ा हुआ। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जैसे पत्थर हो चुका था। वो वही बातें दोहरा रही थी जो मैं पहले भी सब सुन चुका था। फिर एक दिन मेरे पापा ने उससे कहा कि तुम किस गलतफहमी में हो? सुनील वापस आएगा? वो तो सारी जिंदगी वहीं रहेगा। उसका वीज़ा पक्का हो चुका है। वो तुम्हें भी साथ नहीं ले जाएगा और तुम्हारे बिना खुश है। वो तुम्हें बस धोखा दे रहा है। उसकी कोई नीयत नहीं है तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि पापा ऐसा क्यों कह रहे थे, क्या ये सच है? और मैंने पहली बार सच बोल दिया। मैं झूठ बोल बोल कर थक चुका था। मैंने कहा, हाँ, मैं वापस नहीं आ सकूंगा, न अभी न अगले 8-9 साल तक, क्योंकि मेरा वीज़ा ऐसा है कि मैं बाहर रहने को मजबूर हूँ। अगर तुम मेरे साथ रह सकती हो तो रहो, वरना तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपने पापा के घर चली जाओ। इस बार वो चुप हो गई। मैंने सोचा था कि वो रोएगी, लड़ेगी, कोई सख्त बात कहेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे उसने खुद को पूरी तरह खाली कर दिया हो, जैसे उसके सारे जज्बात मर चुके हों। उन दिनों मेरी कज़न की शादी थी। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मुझे मेरे पापा ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी पत्नी ने शादी में जाने से इनकार कर दिया है। कहती है कि मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। मैंने भी झुंझला कर कह दिया कि अगर नहीं जाना चाहती तो मत जाए, आप लोग खुशी मनाएं, उसे जाने दें।
مجھے بہت غصہ آیا لیکن اندر سے دل ٹوٹ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اب سچ میں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میرا دماغ اسی کی طرف لگا ہوا تھا، دل بہت بے چین تھا۔ میں نے سوچا کہ رات کو ویڈیو کال پر بات کرتا ہوں۔ اسے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ساری شکایتیں گلے شکوے ایک طرف رکھو، اب ہمارے بیچ کوئی نہیں ہے۔ تم گھر میں اکیلی ہو، میں یہاں اکیلا ہوں، کیوں نہ ایک رات ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بتائیں جیسے ہم دونوں ساتھ ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھے سے تیار ہو جانا، کوئی خوبصورت سا کپڑا پہننا جس میں تم مجھے بہت سندر لگو، تاکہ جب میں تمہیں دیکھوں تو دل خوش ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ہم ویڈیو کال پر بات کریں گے، ہنسیں گے، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے جیسے دونوں ایک ہی میز پر ہوں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں گی۔ اب مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ شاید یہی موقع ہو، میری پتنی واپس میری ہو جائے۔ شاید میں اس کی آنکھوں میں وہ محبت پھر سے دیکھ سکوں جسے میں نے خود مٹا دیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی اور ویڈیو کال کنیکٹ ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسکرین پر میری بیوی آئی تو دل جیسے رک سا گیا۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں حیرانی میں کھو گیا۔ میں نے بے اختیار کہا تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی مسکان نے میرے تھکے ہوئے دل کو جیسے سکون دے دیا۔ لیکن پھر اس نے اچانک کہا ایک منٹ رکیے، میں ابھی آتی ہوں، آپ کو سرپرائز دوں گی، اور پھر کیمرہ بیڈ کے سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید وہ دلہن بن کر آئے گی یا میرے لیے کوئی رومانٹک انداز اپنائے گی۔ دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ انتظار کے وہ پل جیسے صدیوں میں بدل گئے تھے۔ اچانک میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ کسی بھی پتی کے لیے صرف برا نہیں بلکہ برداشت سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک غیر مرد داخل ہوا۔ میں حیران رہ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد میری پتنی بھی اس کے ساتھ نظر آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے۔ میرا جسم کانپنے لگا، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں غصے میں آگ ببولا ہو گیا۔ موبائل میرے ہاتھ سے گر پڑا، پھر غصے میں اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ فون ٹوٹ گیا، لیکن میری روح کے اندر جو طوفان اٹھا تھا اس کا علاج کسی چیز سے ممکن نہیں تھا۔ میں نے بنا کسی سے کچھ کہے فوراً فلائٹ بک کی، سارا سامان وہیں چھوڑ دیا اور بس ایک ہی ارادہ لے کر انڈیا کی طرف روانہ ہو گیا کہ جا کر اس سے حساب لوں گا کہ آخر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، کیوں میری محبت کے ساتھ کھیلا، کیوں مجھے اس طرح ٹارچر کیا۔ دل میں صرف غصہ تھا، نفرت تھی، دھوکہ تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سب چونک اٹھے۔ بابا نے غصے سے کہا تم کیوں آئے؟ کیا اتنی سی بات پر اپنی نوکری بھی چھوڑ دی؟ میں چلاتے ہوئے بولا یہ اتنی سی بات ہے؟ میرے بابا نے آرام سے کہا ہاں بیٹا، یہ اتنی سی بات ہی تھی، شکر کرو ہماری عزت بچ گئی۔ میں حیرانی میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بابا نے کہا تمہاری پتنی نہ جانے کیوں اتنا تیار ہو کر گھر میں گھوم رہی تھی، دروازہ بھی اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا، شاید کوئی چور اندر گھس آیا، لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ پڑوسی لڑکوں نے اسے دیکھ لیا اور ترنت گھر میں آ کر اسے نکال دیا، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تمہاری پتنی تو سجی سنوری ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی دعوت میں جا رہی ہو، وہ چور بھی شاید اس پر فدا ہو گیا ہو۔ میں حیرانی سے ان کا منہ تاکنے لگا۔ بابا کہنے لگے تمہاری بیوی کمرے میں ہے، اس گھٹنا کے بعد سے ڈر گئی ہے، بھگوان نے بچا لیا مگر بیچاری صدمے میں ہے۔ میں تیزی سے کمرے کی طرف گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اپنی پتنی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سادھارن سی حالت میں گھبرائی ہوئی ڈری ڈری سی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ایک پل کے لیے ساخت ہو گیا۔ وہ نظارہ جو میں نے ویڈیو پر دیکھا تھا اب حقیقت سے بہت الگ لگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں آ گیا ہوں، اب پریشان مت ہو۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی مجھے کیا پتا تھا کہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے، میں تو آپ کی خوشی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا ویڈیو کال پر بات کریں گے اور میں چاہتی تھی کہ آپ کو خوش کروں، لیکن جیسے ہی میں باہر گئی شاید کوئی آدمی اندر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں، وہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کچھ پتا نہیں۔ پھر میں نے شور مچایا تو پڑوسی لڑکے آ گئے۔
وہ مجھے ہمیشہ بھابھی کہہ کر بلاتے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، کرکٹ کھیل رہے تھے باہر، ان کے ہاتھ میں بلے تھے، انہوں نے آ کر اس چور کو مار بھگایا۔ میری پتنی کی آواز میں ڈر تھا، آنکھوں میں بے بسی۔ میں نے اسے اور زور سے گلے لگایا۔ دل میں احساس ہوا کہ شاید میں غلط تھا، شاید جو میں نے ویڈیو پر دیکھا تھا وہ میرا بھرم تھا، شاید حادثہ تھا یا پھر بدگمانی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ اپنی شک کا ذکر کیا، نہ وہ نظارہ بتایا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا، اب میں آ گیا ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل میں جو طوفان تھا وہ اب سمندر کی گہرائی میں دفن ہو گیا تھا۔ میں اپنی پتنی کی سچائی کو پوری طرح نہیں سمجھ پایا، لیکن اس کی حالت کو دیکھ کر ماننے کو مجبور ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ دل نے کہا کہ اگر یہ دھوکہ نہیں ہے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، اور اگر دھوکہ بھی ہو تو میں کمزور نہیں ہوں۔ لیکن اس وقت میری پتنی کی حالت صرف معصومیت کی گواہی دے رہی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ 3 دن ہو چکے تھے میری واپسی کو، لیکن میری پتنی ابھی تک سنبھلی نہیں تھی۔ نہ تو کچھ کھاتی تھی، نہ ٹھیک سے بات کرتی تھی، صرف خاموش آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، جیسے اسے یقین نہیں ہو رہا کہ میں واقعی واپس آ گیا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، اس کے کانپتے ہاتھ تھامے اور کہا، جو کچھ ہوا وہ سب پیچھے رہ گیا، اب میں ہوں اور تم ہو، اور ہمارے بیچ کوئی بھی ڈر نہیں، کوئی شک نہیں۔ جب میں نے اسے کھلایا تو پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک سکون نظر آیا۔ وہ میرے سامنے سکون سے سو گئی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار تھوڑا سا سکون آیا۔ تب میں کمرے سے باہر نکلا۔ میرے بابا میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہنا شروع کیا، تمہاری پتنی بہت بے وقوف ہے، نہ کسی کام کی ہے، نہ کھانا ٹھیک سے بناتی ہے، اور اب تو اس نے عزت بھی خطرے میں ڈال دی۔ اس دن وہ سجی سنوری بیٹھی تھی، دروازہ کھلا چھوڑ رکھا تھا، ہم سب گھر پر نہیں تھے۔ کس نے کہا تھا اس سے کہ اس طرح تیار ہو کر بیٹھے؟ میری ماں بھی بول پڑی، بیٹا یہ کسی کام کی نہیں ہے، نہ سلیقہ ہے نہ تمیز، اور اب عزت بھی خطرے میں ڈالنے لگی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا، کچھ لمحے خاموش رہا۔ دل میں طوفان مچا تھا لیکن زبان پر سکون تھا۔ جب ماں نے پھر کہا، بیٹا بتاؤ اس کا کیا کریں؟ تو میں نے دھیرے سے کہا، کرنا کیا ہے، میری پتنی ہے اور میں اسے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میرا یہ جواب سنتے ہی سب چونک گئے، جیسے کسی نے انہیں جھنجھوڑ دیا ہو۔ میری ماں بولی، تم اسے ساتھ لے جاؤ گے تو ساری تنخواہ اسی پر لگ جائے گی، یہاں پر کیا بھیجو گے؟ میں نے کہا، جتنا بھیجتا تھا اتنا ہی بھیجوں گا، لیکن اب ان پیسوں کو فکس کر دیتا ہوں، ہر مہینے 80,000 روپے بھیجوں گا، اس میں گزارا کر لو۔ یہ سنتے ہی سب چپ ہو گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے اپنی پتنی کے سارے کاغذات پورے کروائے، ویزا، پاسپورٹ بنوایا، ٹکٹ لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ شروعات میں حالات آسان نہیں تھے، جہاں رہنا ملا وہ بہت چھوٹی اور تنگ جگہ تھی، لیکن میں نے صبر کیا، میری پتنی نے میرا ساتھ دیا، ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر وہ مشکل وقت گزارا۔ سال 13 مہینے بعد حالات بہتر ہوئے اور ہم ایک اچھی جگہ شفٹ ہو گئے۔ میری پتنی نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ میرا حوصلہ بڑھایا۔ جب میں تھک کر آتا وہ میرے لیے چائے بناتی، میرے ساتھ بیٹھتی، میرے دکھ درد سنتی۔ دھیرے دھیرے وہ میری زندگی کا سکون بن گئی۔ اب وہ دن ہے کہ میں پتا بننے والا ہوں، وہ ماں بننے والی ہے، میرے گھر میں خوشی آنے والی ہے۔ وہ عورت جس سے کبھی میرے ماتا پتا نکما اور بے وقوف کہتے تھے، آج میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ بھگوان نے میری نیت دیکھ لی، میرے صبر کو قبول کیا، اور اب میری زندگی میں صرف سکون ہے۔ میری پتنی میرے ساتھ خوش ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زندگی میں ہر رشتہ ایک ذمہ داری ہے، اور ہر ذمہ داری کی ایک حد ہوتی ہے، جسے پہچاننا اور اس حد میں رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔
पत्नी पति का रिश्ता हो या माँ बाप का, भाई बहनों या ससुराली रिश्ते, सभी के लिए एक दायरा तय किया गया है। अगर इन दायरों को पार किया जाए तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं, बिखरने लगते हैं और आखिरकार दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं। जैसे माँ बाप को यह हक हासिल है कि वे अपनी संतान की परवरिश करें, उनकी जिंदगी संवारें, उसी तरह पत्नी की इज्जत और वकार की हिफाजत पति की पहली जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वह अपनी पत्नी पर हर बात में शक करने लगे, उसकी हर हरकत पर सवाल उठाए, तो यह रिश्ता मोहब्बत से निकलकर तकलीफ में बदल जाता है। हर रिश्ता अपनी एक खास जगह रखता है। माँ बाप को इज्जत दी जाती है, लेकिन पत्नी को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। अगर माँ बाप को लगे कि उनका बेटा अब किसी और के कहने पर चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बात गलत हो, बल्कि हो सकता है वो बेटा सिर्फ इंसाफ कर रहा हो। वो बीवी जो अपना घर बार छोड़कर पति के साथ नई जिंदगी शुरू करती है, वो इज्जत के काबिल है, न कि शक और इल्जाम की। अगर माता पिता बेटे की वैवाहिक जिंदगी में इतनी हद तक दखल दें कि पत्नी को शक की निगाह से देखने लगें, तो यह न केवल नाफरमानी है, बल्कि नाइंसाफी भी है। हद में रहने का मतलब यह नहीं कि मोहब्बत कम कर दी जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हर रिश्ते को उसका वो हक दिया जाए जो उसका बनता है। पत्नी को पत्नी की जगह दी जाए, माँ को माँ की, और सबको वही इज्जत व मुकाम दिया जाए जो भगवान ने उनके लिए मुकर्रर किया है। जब इंसान सब रिश्तों को उनकी मुकर्रर हद में रखता है, तो न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि जिंदगी में सुकून और बरकत भी आती है। रिश्ते बिखरते नहीं, संभलते हैं और दिलों में मोहब्बत कायम रहती है। यही असली अक्ल है कि हर रिश्ते को उसके दायरे में रखकर इज्जत दी जाए, न कि जज्बात में आकर हदें तोड़ी जाएं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।